अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मोहतरम मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीरीज हिस्ट्री ऑफ बनी इसराइल, इसका सिलसिला जहां हम चला रहे हैं तो इसकी आज 4th क्लास है। कल वाली क्लास में हमने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बय्यनात अता फरमाई। उनके साथ उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम को भी उनका साजी बना दिया और दोनों को बय्यनात लिए हुए उस जाबिर और सरकश हुक्मरान की तरफ रवां कर दिया, जिसे फिरऔन के नाम से याद किया जाता है। फिरऔन के दरबार में मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम पहुंचे तो वहां हमने देखा कि उनके हम कलाम होने के नतीजे में फिरऔन और भी ज्यादा भड़क उठा और उसी के नतीजे में उसने अजीब अजीब तरीके से उनकी तजलील करने की कोशिश करता रहा। तो इसी का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आज हमने देखेंगे कि जहां मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी दावत हक का ऐलान किया, अपनी बहुत सारी बातों को जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से कहने का हुक्म था वहां उन्हें बाकायदा तौर पर फिरऔन को बताते हुए बनी इसराइल को आज़ाद करने की दरख्वास्त उसके सामने रखते रहे, मगर वो ढीठ अपनी जगह पे अड़ा रहा और बाकायदा तौर पर झुटलाता रहा। ऐसे दरमियान में सूरह मोमिन आयत नंबर 26 में इसी का तस्करा करते हुए कहा गया कि फिरऔन दरबारियों से कहा कि छोड़ो मुझे, मैं इस मूसा को कत्ल किए देता हूँ और पुकार देखिए अपने रब को, मुझे अंदेशा है कि ये तुम्हारा दीन बदल डालेगा या मुल्क में फसाद बर्पा करेगा। यानी उस वक्त जब मूसा अलैहिस्सलाम बड़े दलाइल के साथ अपनी बात तो हक बयान करने लग गए तो उस वक्त सारे दरबारी वहां पर मौजूद तमाम जो है उस बात को सुन रहे थे। तो फिरऔन को डर सा महसूस हुआ, कहीं मेरी कुर्सी, कहीं मेरी सियासत और कहीं मेरा इख्तिदार छीन न लिया जाए। इस वजह से वो घबरा उठा। उसने अलल ऐलान दरबारियों से पुकार कर कहा कि मैं मूसा को कत्ल किए देता हूं, मुझे इजाजत दे दो। वहां इजाजत लेने की जरूरत नहीं थी। ये इजाजत लेने की बात इस बात का इजहार कर रही है कि फिरऔन वहां पे अपने दिल में डर सा महसूस कर रहा था कि कहीं बनी इसराइल का ये शख्स जिसे मैंने अपने घर में पाला था ये फिर से जो है सर न उठाए और कहे मेरी रियासत को वो बाला करके न रख दे और मेरे तख्त को उसका उलट कर न रख दे। इसी वजह से, इस डर की वजह से वो कत्ल करने के दर पे आ गया था। उसी दरमियान में दरबार में बैठे हुए बहुत सारे आले फिरऔन वहां पे मौजूद थे। उनमें से एक शख्स का तस्करा किया जाता है जो बर्जस्ता तौर पर फौरन उठ खड़े हुए और उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के पेश करदा बयानात को और हक गोई को देखते हुए हक बात के सामने आने की बिना पर, तौहीद के सामने आने की बिना पर अपने ईमान को छुपा न रख सके और फौरन ही दरबार में वाज़े अंदाज में इजहार कर दिया कि मैं भी ईमान लाया हुआ हूं और तुम्हें जो है क्या चीज करनी चाहिए उसका तस्करा 3 अलग अलग छोटी छोटी तकारीर की शक्ल में हमारे सामने आता है। तो आइए उन्हीं बातों को सामने रखते हुए देखें कि उस नौजवान ने वहां दरबार में बैठे हुए किस तरह से फिरऔन को, जबकि हर तरफ फिरऔन का डर था, हर तरफ उसकी ज्यादती और जुल्म की वजह से लोग दहशत का शिकार हो गए थे, उसकी बर्बरियत की वजह से लोग हमेशा सहमे से रहते थे। उसके सामने मुंह का खुल जाना, उसके सामने अपनी इजहार कर देना, ये तो बड़े जसारत वाली बात थी। यही वो जसारत थी जो उस दरबार में बैठे हुए शख्स को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता फरमाई। अल्लाह ताला उसका तस्करा बड़े फक्रिया अंदाज में कुरान में करता है, जो सूरह मोमिन आयत नंबर 28 से 35 तक की आयत में मुसलसिल 2 तकरीरों पर मुबनी उन बातचीत को अल्लाह रब्बुल आलमीन पेश करता है। आइए उसका तर्जुमा हम सुनते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, इस मौके पर आले फिरऔन में से एक मोमिन शख्स जो अपना ईमान छुपाए हुए था बोल उठा कि क्या तुम इस शख्स को सिर्फ इस बिना पर कत्ल कर दोगे कि वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह रब्बुल आलमीन है, हालांकि वो तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास बय्यनात लेकर आया है। अगर वो झूठा है तो इसका झूठ खुद इस पर पलट पड़ेगा, लेकिन अगर वो सच्चा है तो जिन हौलनाक नताइज का वो
وہ تم کو خوف دلاتا ہے، ان میں سے کچھ تو تم پر ضرور آ کر جائیں گے۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو عہد سے گزرنے والا ہو اور کذاب ہو۔ اے میری قوم کے لوگو، آج تمہیں بادشاہی حاصل ہے اور زمین میں تم غالب ہو، لیکن اگر اللہ رب العالمین کا عذاب تم پر آ گیا تو پھر کون ہے جو ہماری مدد کر سکتا ہے؟ اس کا اس طرح کہنا تھا کہ دربار میں جو فرعون موجود تھا، فرعون شیشہ در رہ گیا۔ اس نے پکار کے کہا کہ ہاں، میں اسی وجہ سے اپنے من میں جو بات آتی ہے اسی کے مطابق میں یہ فیصلے کرتا ہوں اور اسی کے مطابق میں اپنے اصول و ضوابط کو بیان کرتا ہوں۔ تو پھر اس نوجوان نے خاموشی اختیار نہیں کی، فوراً ہی مطلب جو ہے اس کے سامنے دوسری مطلب جو ہے باتوں کا اظہار کرتے ہوئے حق گوئی اور بے باکی کے ساتھ اظہار خیال کیا، اور وہ اس طرح تھا، کہا کہ وہ شخص جو ایمان لایا تھا اس نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، مجھے خوف ہے کہ کہیں تم پر بھی وہ دن نہ آ جائے جو اس سے پہلے بہت سے جتوں پر آ چکا ہے، جیسا دن قوم نوح، عاد، سمود اور بہت ساری قوموں پر آیا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ اے میری قوم، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر فریاد و فغاں کا وقت نہ آ جائے جب تم کو ایک دوسرے کے لیے تم پکارو گے اور بھاگے بھاگے پھرو گے، مگر اس وقت اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ سچ یہ ہے کہ جسے اللہ رب العالمین بھٹکا دے، اسے پھر کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے کہ یوسف علیہ السلام تمہارے پاس بینات لے کر آئے تھے، مگر تم نے ان کی لائی ہوئی تعلیم کی طرف سے شک میں پڑے رہے۔ پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے کہا کہ اب ان کے بعد اللہ کے کوئی رسول ہرگز نہ بھیجے گا۔ اس طرح اللہ ان سب لوگوں کی گمراہیوں میں ڈال دیتا ہے جو حد سے گزرنے والے اور شکی ہوتے ہیں اور اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر اس کے کہ اس کے پاس کوئی سند اور دلیل نہیں ہے۔ یہ رویہ اللہ ایمان لانے والوں کے نزدیک سخت مغضوب ہے۔ اسی طرح اللہ ہر متکبر جبار کے دل پر ٹھپا لگا دیتا ہے، یعنی بات حق گوئی اور اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کے مطابق بڑی ہی اچھے انداز میں، مؤثر انداز میں اور بڑے پرخلوص انداز میں قوم کے لوگوں کو، دربار میں موجود لوگوں کو جگانے کی کوشش کی، ان کے دل کے اندر سوئے ہوئے جذبات کو کھنگال کر انہیں ہلانے کی کوشش کی، انہیں جھنجھوڑنے کی کوشش کی گئی کہ تم جو کچھ کام کر رہے ہو اس سے پہلے جتھوں نے بھی ایسا کام کیا مگر اس کی بدولت و تباہ و برباد ہو کر رہ گئے، ایسے کام نہ کرنا۔ ابھی یہ تقریر مطلب چل رہی تھی اور دربار میں موجود بہت سارے آل فرعون جو وہاں پہ موجود تھے وہ سب کے سب دل میں مطلب جو ہے اپنے اندر چینجنگ محسوس کر رہے تھے، دل نرماہٹ محسوس کر رہے تھے اور ہر کوئی مطلب سوچنے پر مجبور تھا۔ فرعون کو ڈر سا محسوس ہوا، کہیں اس کی یہ تقاریر، اس کا برجستہ اس طرح مطلب جو ہے پیش کر دینا بات کو کہیں مطلب میری اپنی مطلب کرسی کے لیے وہ پریشانی کا باعث نہ بن جائے، کہیں میرے ہاتھ سے سیاست چھین لی نہ جائے، کہیں میرا تمدن ختم نہ ہو جائے، کہیں میرے مذاہب جس کے نام لیوا میں مطلب آقا بن کے بیٹھا ہوں، کہیں میری مطلب جو ہے آقائی پر مار نہ پڑ جائے۔ اس ڈر اور خوف کے نتیجے میں وہ پکار کر مطلب جو ہے ہنستا ہوا کہنے لگا، اے حامان، ذرا مطلب جو ہے تو ایک بڑی سی مطلب عمارت تو تعمیر کر دے تاکہ میں اس پر چڑھ کر دیکھوں کہ آخر ان کا خدا کون ہے۔ یہ مطلب تذلیل آمیز مطلب مذاق کے ذریعے سے وہ اس بات کو رفع کرنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ جو بات بیان کی گئی ہے کہیں اس کے اثرات ان موجود درباریوں پر اثر انداز نہ ہو جائے۔ تو وہ شخص خاموش نہ رہا۔ اللہ رب العالمین اس کا تذکرہ کرتا ہے کہ بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے اس نے بڑے ہی برجستہ انداز میں بات کو وضاحت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ دلوں تک پہنچنے والا راستہ فراہم کر دیا۔ اس کی تیسری تقریر سورہ مومن آیت نمبر 39 سے 44 کی آیات میں موجود ہے، جس کا ترجمہ اس طرح ہے، آئیے ہم سنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وہ شخص ایمان لایا تھا، بولا اے میری قوم کے لوگوں میری بات مانو، میں تمہیں صحیح راستہ بتاتا ہوں۔ اے میری قوم، یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، ہمیشہ کے قیام کی جگہ آخرت ہے۔ جو برائی کرے گا اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی اس نے برائی کی ہوگی، اور جو نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت بشرطیے کہ وہ مومن ہو، اسے سب لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے جہاں ان کو بے حساب رزق دیا جائے گا۔ اے میری قوم، آخر یہ کیا ماجرا ہے کہ میں تو تم لوگوں کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم لوگ مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو؟ مجھے تم اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ سے کفر کروں اور اس کے ساتھ ان ہستیوں کو شریک
ठहरा हूं जिन्हें मैं नहीं जानता था, हालांकि मैंने तुम्हें इस जबरदस्त मगफिरत करने वाले खुदा की तरफ बुलाता हूं, और हक ये है कि इसके खिलाफ नहीं हो सकता जिसकी तरह तुम मुझे बुला रहे हो। उसके लिए न दुनिया में कोई दावत है न आखिरत में, और हम सबको पलटकर अल्लाह ही की तरफ जाना है, और हद से गुजरने वाले आग में जाने वाले हैं। आखिर आखिर आज जो कुछ मैं कह रहा हूं अन करीब वो वक्त आ जाएगा जब तुम इसे याद करोगे और अपने मामले में अल्लाह के सुपुर्द करता हूं कि मुझे अपने आप को मैं अल्लाह के सुपुर्द करता हूं, वो अपने बंदों का निगहबान है। ये कहकर उसने अपनी बात का इख्तिताम किया था। ये वो मतलब जो है इजहार ख्याल था जो अपने दिल में फिरऔन के डर और खौफ की बिना पर अब तक मतलब जो है वो छुपाए हुए थे, मगर मतलब जो है मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के इस तरह वारिद होने और हक की गवाही देने, तौहीद का इजहार करने की बदौलत उसके ईमान को जिला पहुंची, और फौरन ही दरबार में अपने सारे के सारे डर को, सारे खौफ को, सारी की सारी मतलब जो है उस बंदिशों को उन्होंने तोड़ दिया, और उस शख्स ने बरमला तौर पर सारा माजरा जो हकीकत था पहले से लेकर आखिर तक, यानी अंजाम क्या होगा और फिर इसकी इब्तिदा क्या होगी, उसका इजहार उसने बरमला तौर पर, बर्जस्ता तौर पर वहां फिरऔन के सामने पेश किया था। जब ये मामला पेश किया तो हम देखते हैं कि ये दो मतलब अशखास का अब तक तस्करा है। कल वाली क्लास में हमने देखा था कि ऐसे ही एक वाकया जहां उसने एक मतलब जो है लौंडी को उसके ईमान ले आने की बदौलत उनके बच्चों को तेल में भून डाला था, तो जिसको देखकर ईमान की कैफियत बढ़ गई, और उसी के नतीजे में फिरऔन की खुद बीवी हजरत आसिया अलैहिस्सलाम ने बर्जस्ता तौर पर इजहार ख्याल कर दिया था, और वहां उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा था कि मुझे तुम जितनी मतलब जो है तकलीफें दे सकते हो, मेरी जिस्म की हद तक दे सकते हो, मगर मेरी रूह, मेरा इश्क अल्लाह रब्बुल आलमीन है, और उसको तुम कम नहीं कर सकते। यही वो कैफियत इस शख्स की भी थी जो इसके दरबार फिरऔन के दरबार में मौजूद था। उसने भी इसी तरह बरमला मतलब जो है इस तरह का इजहार किया। उस वक्त वहां मौजूद उसका फिरऔन का एक वजीर का तस्करा किया जाता है, जिसे अभी 2-3 मर्तबा जिसका तस्करा किया गया, उसका नाम हामान था। हामान आखिर कौन था? हामान फिरऔन का वजीर कहलाता था, और ये वजीर अमूमन तौर पर बेसिक तौर पर जो इसका मामला था ये सिविल इंजीनियर था। इसके सिलसिले में कहा जाता है कि ये दरबार में वजीर की हैसियत से जहां फिरऔन को साथ दिया करता था, ये मतलब जो है हमेशा मशवरों में फिरऔन को साथ रखता और फिरऔन को गलत रहनुमाई करता। इसके कत्ल पर मतलब जो कत्ल आम किया जाता उसे उसका साथ दिया जाता था। जहां गलत मामला होता वहां उसे शाबाशी देता था, उसमें हमेशा साथ दिया करता था, मगर गलत रवैयों की बिना पर, गलत मतलब जो है मशवरों की बिना पर, गलत तजावीज की बिना पर हमेशा मतलब जो है बुराई आम होती चली गई और बुराई ढीठ होती चली गई। इसी मद में हामान का तस्करा कुरान मजीद करता है। इसी के सिलसिले में कहा गया कि इसने फौरन ही वहां पे कहा गया कि उसने फौरन ही समय से वहां पे इसने जो काम किया तो वहां इसको पुकारा, कहा कि वजीर को, हामान को पुकारते हुए कहा कि हामान जरा वहां बिल्डिंग तो बना दो, एक इमारत तो तामीर कर दो, ताकि मैं चढ़कर देखूं कि इस मतलब जो है मूसा की और इस शख्स का जो दरबार में मौजूद है, इन दोनों के खुदा को मैं झांक कर तो देखूं कि वह कहां मौजूद है। इस तरह का तस्करा, इस तरह का घमंड, इस तरह का गुरूर, वो सरकश इंसान जिसे फिरऔन के नाम से याद किया गया, इस तरह झुठला कर उसने सरकशी दिखाई, जिसे कुरान मजीद बाकायदा तौर पर इरशाद फरमाता है। सामईन इकराम, इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ जो निशानियां, दो किस्म की निशानियां दी गई थी। एक है हाथ का बगल से निकालने के नतीजे में चमकता हुआ निकलना, नंबर दूसरा असा को जमीन पर फेंक देना, जिसके नतीजे में असा मतलब जो है वो सांप बन जाता था, और सांप मतलब जो है सारे के सारे मतलब जो है सांपों को खा जाने वाली कैफियत रखता था। तो ऐसे ही मतलब जो है असा का जहां तस्करा किया गया, इन दोनों मिसालों को सामने पेश कर दिया गया। बनी इसराइल की ये मतलब जो है ताकत को जब फिरऔन ने देखा तो वहां मतलब जो है कायल तो जरूर हो गया, मगर घबरा सा गया, और उसने इनके सामने जो वाज़े तौर पर इसने इन चीजों को जहां पेश की गई थी, उसके नतीजे में इसने उनके सामने फिरऔन ने मूसा को जो मुखातिब होकर कहा, सूरह ताहा आयत नंबर 56 से 59 में अल्लाह रब्बुल
العالمین اس کا تذکرہ یوں کرتا ہے، اس نے فرعون نے کہا، ہم نے فرعون کو بہت ساری نشانیاں دکھائیں مگر وہ جھٹلاتا چلا گیا اور نہ مانا، کہنے لگا اے موسیٰ کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے نکال باہر کرے؟ اچھا ہم نے تیرے مقابلے میں ویسا ہی جادو لائیں گے اور طے کر لے کہ کب کہاں مقابلہ کرنا ہے، نہ ہم اس قرارداد سے پھریں گے اور نہ تو پھریو، کھلے میدان میں یہ سامنا ہوگا۔ یعنی باقاعدہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کو للکارا گیا کہ تمہاری یہ نشانیاں یہ جادوگری کی مطلب جو ہے ایک مثال ہیں، ہم بھی ایسا جادو لانے کا عزم رکھتے ہیں اور ہم بھی یہ جادو لا سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے ایک دن کے لیے پکارا کہ بتاؤ کوئی ایسا دن جہاں ہم اس مطلب جو ہے جادو کو دیکھیں، تمہارے اس تسلم کو ہم توڑ کر رکھ دیں۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً ہی برجستہ انداز میں جواب دیا کہ جشن کا دن طے ہوا اور دن چڑھے، لوگ جمع ہوئے اور فرعون نے پلٹ کر اپنے ہتھ گنڈے جمع کر لیے اور مقابلہ کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل جہاں جن کو قید کی مد میں رکھا جاتا تھا، انہی کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس بہت سارے جادوگر تھے اور وہ جادوگری میں بڑے ماہر تھے، اور اسی وجہ سے بنی اسرائیل کے پاس فرعون چلا گیا، وہاں ان کے لوگوں کو جمع کر کے تمام جادوگروں کو اس نے یہ مقابلہ کرنے کے لیے اور سانپوں کا مطلب جو ہے اظہار کرنے کے لیے وہاں پہ مطلب جو ہے اس کا گٹ جوڑ ہو گیا۔ تو اس طرح تمام کے تمام جادوگر ایک جگہ جمع ہو گئے۔ جشن کا دن تھا، یعنی وہ میلے والا دن تھا، تمام لوگ وہاں پہ موجود تھے۔ اس وقت انہوں نے وہاں پہ جمع ہو کر مقابلہ آرائی کرنی تھی۔ اس وقت جب تمام لوگ وہاں پہ جمع ہوئے، اسی وقت فوراً ہی موسیٰ علیہ السلام نے عین موقع پر ان سے مخاطب ہو کے جو اظہار کیا، تمام موجود بنی اسرائیل کے لوگوں کو دیکھا جو فرعون کے ڈر اور اس کے خوف کی بنا پر اس کا ساتھ دینے کے لیے خود ہی مطلب جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے مد مقابل آ کر کھڑے ہوئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں موجود تمام لوگوں کو مقابلے سے پہلے مطلب جو ہے ان کے ساتھ خطاب کیا اور کہا، موسیٰ علیہ السلام نے عین موقع پر گروہ مقابل کو مخاطب کر کے کہا کہ شامت کے مارو، جھوٹی تہمتیں نہ باندھو اللہ پر، ورنہ وہ ایک سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا اور تمہارا ستیہ ناش کر دے گا۔ جھوٹ جس نے بھی گھڑا وہ نامراد ہو گیا۔ اس وقت جیسے ہی یہ بات کہی گئی، اس وقت تمام کے تمام وہ جادوگر وہ ششدر رہ گئے، ڈر گئے اور پریشان ہو اٹھے، اس لیے کہ وہ مسلم ہی تھے، ان کے دلوں میں ابھی بھی ایمان کی تھوڑی سی رمق باقی تھی۔ انہوں نے جب موسیٰ علیہ السلام کو اس طرح للکارتے ہوئے، پکارتے ہوئے اور عذاب کی وعید سناتے ہوئے اور آگاہی دیتے ہوئے سنا تو فوراً ڈر سے گئے تھے۔ اس کا تذکرہ یہ ہے مطلب اسی آیتوں میں جو ابھی میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں، انہی ترجمے میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یہ سن کر ان کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا، وہ چپکے باہم مشورہ کرنے لگے۔ آخرکار کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ دونوں تو محض جادوگر ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو اور تم کو تمہاری زمین سے بے دخل کر دیں۔ تمہاری مثال طریقہ زندگی کا خاتمہ ہے اور اپنی تدبیر میں آج اپنی تمام تدبیریں آج اکٹھی کر لو اور یکا ہو کر میدان میں آ جاؤ، بس یہ سمجھ بوجھ آج جو غالب آ گیا وہی جیت گیا۔ اس طرح کی گفتگو آپس میں کر ایک دوسرے کو ڈھارس دینے لگے اور فرعون کا مقابلے میں ساتھ دینے کے لیے تیار کھڑے ہو گئے، اور موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ وہاں اپنا عصا لیے ہوئے کھڑے رہے۔ وہ بھی ڈر رہے تھے، وہ بھی گھبراہٹ کا شکار تھے، پتہ نہیں کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ ایسے وقت میں سورہ شعراء آیت نمبر 41 اور 42 میں اسی واقعے کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ وہاں موجود جادوگروں نے اسی مطلب جو ہے تقریر کے بعد جو موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی، اس کو سن کر دل میں جہاں مطلب جو ہے ٹکٹکی سی بندی ہوئی تھی، ڈر سا لگ رہا تھا اور ہمت خود ہی کو دے رہے تھے کہ آج جو غالب آیا وہی غالب رہے گا، تو فرعون سے مطلب جو ہے رابطہ کر کے انہوں نے جو سوال کیا وہ اسی سورہ شعراء آیت نمبر 41 اور 42 میں اللہ رب العالمین کا بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ
جادوگروں نے فرعون سے کہا ہمیں انعام تو ملے گا نا مگر اگر ہم غالب رہے. فرعون نے کہا ہاں تم تو اس وقت مقربین میں شامل ہو جاؤ گے. یعنی فرعون کے سامنے جو ڈر سے پہلے ہی اس کا ساتھ دے رہے تھے پھر یہ ڈر بھی تھا کہ کہیں پھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم ہار نہ جائیں. اس وجہ سے وہ مطلب جو ہے بار بار فرعون سے یہ تقاضا کرتے ہوئے پوچھ رہے تھے کہ کیا ہمیں انعام تو ملے گا نا. تو اس وقت فرعون نے کہا کہ تم میرے مقربین میں سے ہوگے. تو اسی کے نتیجے میں وہاں پر مقابلہ آرائی کا آغاز ہوتا ہے. وہاں پر جو واقعات آئے وہ آیات کی روح سے ہمارے سامنے تمام واقعہ پیش کیا جاتا ہے. اس میں آیت نمبر سورہ شعراء ہی کی آیت نمبر 43 سے 51 کی آیات میں ان تمام واقعات کو سامنے پیش کر دیا گیا جہاں مقابلے کے لیے لوگ جو جمع ہوئے تھے کس طرح مقابلہ آرائی ہوئی اور اس کا انجام یا اس کا رزلٹ کس طرح ہمارے سامنے آیا. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے انہوں نے فوراً اپنی رسی موسیٰ علیہ السلام سے کہا پھینکو جو تمہیں پھینکنا ہے. اس وقت انہوں نے فوراً اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دی اور بولے فرعون کے اقبال سے ہم ہی غالب رہیں گے. پھر موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا. ایک وہ اس کے جھوٹے کرشموں کو ہڑپ کرتا ہوا چلا گیا. اس پر سارے جو جادوگر بے اختیار سجدے میں گر گئے اور فوراً بول اٹھے کہ مان گئے ہم اللہ رب العالمین کو موسیٰ اور ہارون کے رب کو. یعنی مقابلہ اس طرح شروع ہوتا ہے کہ وہاں جو پھینکنے کی باری آئی تو موسیٰ علیہ السلام کو پوچھا گیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ پہلے پھینکیے اس کے بعد میں پھینکتا ہوں. کیا دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جادوگر ہیں انہوں نے اپنی اپنی رسیاں پھینکنی شروع کر دی. رسیاں بل کھاتی ہوئی مختلف سانپوں کی شکل میں گردش کرتی ہوئی سامنے نظر آئیں. تو ایسے آغات میں سارا مطلب جو ہے ڈر کا ماحول ہو گیا. ان سارے جادوگروں نے جو آواز نکالی تھی وہ کہا کہ فرعون کے اقبال سے ہم ہی غالب آنے والے ہیں. یعنی جو پکار بھی دی گئی فرعون کی طرف مخاطب ہو کے کی دی گئی اور اسی کا اقبال بلند ہونے کی بات آئی. اس وقت موسیٰ علیہ السلام ڈر رہے ہوئے تھے اور پریشان تھے. اللہ رب العالمین نے انہیں حکم دیا کہ پھینک اپنا عصا پھر ہم بتاتے ہیں. تو ہونا یہ تھا کہ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا وہ کیا دیکھتے ہیں کہ بڑا عصا ازدے کی شکل میں وہ سانپ بن گیا اور اس نے وہاں موجود جتنے چھوٹے چھوٹے سانپ جو تلسف کے اعتبار سے جادو کے اعتبار سے رسیاں مطلب جو ہے بل کھاتی ہوئی سانپ نظر آ رہی تھیں وہ سارے کے سارے سانپوں کو نگلتا ہوا چلا گیا. جب یہ کھانا شروع کر دیا اس وقت جو جادوگر تھے انہوں نے مطلب جو ہے جو رویہ اختیار کیا یہ آیت کہتی ہے کہ وہ سجدے میں گر گئے. سامعین کرام جو بھی جس مطلب جو ہے اپنے مقام پر وہ کسی بھی چیز میں جب وہ ماہر ہوتا ہے وہ پروفیشنل مطلب جو ہے اس میں چلا جاتا ہے تو ہمیشہ وہ انسان دیکھتا ہے کہ جو چیز صحیح ہے جو چیز غلط ہے. مثلاً اگر ڈاکٹروں کے سامنے کوئی بات آئے وہ اپنے پروفیشن کے اعتبار سے بے شک مطلب جو ہے دنیا والے اسے بے شک کہیں کہ بیماری فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے اس کا یہ کھاؤ مگر اس کے باوجود پروفیشن کے اعتبار سے وہ باقاعدہ طور پر ڈائگنوز کرنے میں اور اس کو مطلب جو ہے سمجھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. بالکل اسی طرح جیسے گھر کے خاتون کا تذکرہ کیا جائے تو پکوان کے اعتبار سے سالن میں جو کمی ہے یا اس میں جو مطلب جو ہے کام کر کے ہوئے اسے اچھا بنایا جا سکتا ہے پروفیشن کے اعتبار سے خواتین اس کا اظہار کرتی ہیں اور بلمنا کرتے ہوئے نظر آتی ہیں. بالکل اسی طرح یہ جادوگر تھے. جب تسلم ٹوٹ گیا جب ازدا وجود میں آیا وہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور اس نے ساری رسیوں کو کھا کر مطلب جو ہے ثابت کر دیا کہ کوئی جادو نہیں ہے. جادو کا زور اس طرح ٹوٹا نہیں کرتا. انہوں نے مطلب مان لیا کہ کوئی ایسی غیبی طاقت ہے جو ان تمام پر حکومت کر رہی ہے. ان کا ایمان جلا اٹھا اور فوراً ہی وہ ایمان کی اس استقامت کے ساتھ وہ سجدہ ریز ہو گئے اور ان کا وہ پروفیشن تھا جس میں ان کو اظہار ہو گیا کہ جو کچھ کام کیا گیا ہے وہ مطلب جو ہے جادوگری نہیں ہے. موسیٰ اور ہارون علیہ السلام جو کام کر رہے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے دیا ہوا ایک پیغام ہے اور دیا ہوا ایک معجزہ ہے جس کے ذریعے سے وہ ان تمام سانپوں کو نگل گیا ہے. اسی وجہ سے وہ سجدے میں گر گئے اور انہوں نے پکار کر کہا کہ ہم مان گئے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ موسیٰ کے مطلب جو ہے رب
رب العالمین کو، کہا کہ ہم مان گئے رب العالمین کو، اس لیے کہ ان کے ایمان میں ان کے دل میں موجود تھا، اس کی رمق مطلب جو ہے بے شک مطلب جو ہے کمزور پڑ گئی تھی، مگر ان کے درمیان ایمان موجود تھا موسیٰ اور ہارون کے رب کو۔ پھر وہ آگے بڑھے، پھر اس کا تسلسلہ کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن مجید کی انہی آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فرعون نے کہا کہ تم موسیٰ کی بات مان گئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا، ضرور یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا، اچھا ابھی تمہیں معلوم ہو جاتا ہے میں تمہارے ہاتھ پاؤں مختلف سمتوں سے کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ یعنی جب یہ حالات سامنے پیش آئے وہاں فرعون کو تذلیل مطلب جو ہے محسوس ہوئی کہ جن جادوگروں کو لے کر وہ مقابلے کے لیے آرائی کے لیے تیار کھڑا تھا وہاں سارے سانپ مطلب جو ہے ختم گئے، سارا تسلم ٹوٹ گیا اور خود مطلب جو ہے جادوگر سجدہ ریز ہو گئے، اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے مطلب جو ہے رب کی تائید میں مطلب جو ہے اپنے الفاظ نکالنے لگے، تو اس وقت خوف کے ماحول کو اجاگر کرتے ہوئے اس مطلب جو ہے ماحول میں خوف پیدا کرانے کی جو کوشش کرتے ہوئے فرعون نے برجستہ کہا کہ تمہیں کس نے اجازت دی تھی؟ اس لیے کہ یہ مطلب جو قوم تھی مظلوم قوم تھی، یہ مطلب جو ہے فرعون کے انڈر میں رہنے والی، اسی کے مطلب جو ہے سرپرستی میں رہنے والی اور اسی کے ظلم کو سہنے والی یہ مطلب جو ہے جو قوم تھی وہ بنی اسرائیل تھی۔ فرعون نے پکار کے کہا کہ میری اجازت کے بغیر تم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کیسے لے آ سکتے ہو؟ ابھی میں تمہیں بتاتا ہوں، تمہارے ہاتھ پیر کو مختلف سمتوں سے تمہیں میں کاٹ کر مطلب جو ہے سولی پر چڑھاؤں گا۔ مگر سامعین کرام، جہاں ایمان کی جلامت بخشی جاتی ہے، جہاں ایمان استقامت کے ساتھ دنیا میں وجود میں آتا ہے، تو ہم نے زندگی میں سیرت میں ہم نے دیکھا کہ انسان مطلب جو ہے بڑے بڑے پہاڑوں کو مطلب جو ہے طے کر لیتا ہے اور استقامت کے ساتھ اتنا کھڑا رہتا ہے کہ اسے کوئی چیز ہلا نہیں سکتی۔ بالکل اسی مصداق میں وہاں یہ معاملہ پیش آیا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ انہوں نے جواب دیا کچھ پرواہ نہیں، ہم اپنے رب کے حضور پہنچ جائیں گے اور ہمیں توقع ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، کیونکہ سب سے پہلے ہم ایمان لائے ہیں۔ یعنی یہ وہ بات تھی جو استقامت کے ساتھ کھڑے ہونے کے نتیجے میں، ایمان کی کیفیت کی جلا بخشنے کے نتیجے میں وہ اس طرح کے الفاظ کہہ کر وہ فرعون کو تذلیل پر تذلیل کرے چلے جا رہے تھے، اور وہاں جب استقامت کے ساتھ کھڑے ہوئے افراد سامنے آئے تو فرعون ہل کر رہ گیا اور وہ وہاں غصے سے وہاں سے نکلتا ہوا چلا گیا۔ سامعین کرام، یہ وہ پہلی مطلب جو ہے فتح تھی یا پہلی مطلب کامیابی تھی جو اللہ رب العالمین نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ جہاں وہ ڈر رہے تھے، جہاں لکنیت کا ڈر تھا، کہیں مطلب جو ہے جبار مطلب جو ہے حکمران کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر محسوس ہو رہا تھا، اور کہیں خود مطلب جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کیے جانے کی جو بات تھی اس پر بھی وہ ڈرے ہوئے تھے، اور ایسے وقت میں اللہ رب العالمین نے جو معجزات عطا کیے اور انہی معجزات میں سے ایک معجزے کے ذریعے سے انہیں کامیابی میسر آئی، وہ غالب ہو گئے، اور تمام مطلب موجود وہاں جو جادوگر تھے وہ نوجوان تھے، وہ سارے کے سارے اللہ رب العالمین پر ایمان لے آ کر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو قوت بخشی۔ ایسے وقت میں کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام مطلب جو ہے خوشی خوشی مطلب جو ہے واپس وہاں سے نکلنے لگے۔ وہاں سے جب نکلے تو تاریخ کے صفحات یہ بتاتے ہیں کہ وہاں جو بنی اسرائیل جو بڑی کثیر تعداد میں موجود تھی، ان کا یہ حال تھا کہ وہ سارے کے سارے اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے اور اللہ کے بتائے ہوئے کلمات کے مطابق اپنی زندگیوں کو بدل کر رکھ دیتے اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ساتھ دیتے۔ مگر تاریخ بتاتی ہے سورہ یونس آیت نمبر 83 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قوم کے کچھ لوگ ہی ایمان لے آئے، پھر دیکھو کہ موسیٰ کو اس کے قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا، فرعون کے ڈر سے اور خود اپنے قوم کے سربراہ لوگوں کے ڈر سے، جنہیں خوف تھا کہ فرعون ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا اور وہ ان لوگوں میں سے نہ تھا جو کسی حد پر رکنے والے تھے۔ یعنی یہ ڈر، یہ خوف ایک ایسا احساس ہے کہ کسی کے دل کے اندر اگر اللہ کے مقابلے میں اس دنیا کی کیفیت کے مطابق اس کے کسی چیز کا بھی ڈر محسوس ہونے لگے تو انسان مطلب جو ہے بے شمار لوگوں کا غلام بن کر رہ جاتا ہے۔ اسی ڈر کو نکالنے کے لیے انبیاء کرام مسبوس کیے گئے، اسی ڈر کو نکالنے کے لیے انہیں ایمان کے قوت کے جلا بخشی گئی، اور ایمانوں کو جو بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی حدیث مبارکہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے دیکھو میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ ایمان کی تجدید کیا کرتا ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ ایمان کی تجدید کیا کرو،
یہ ایمان کی تجدید کیا ہے؟ یہ ہے وہ ایمانی کیفیت، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل، اللہ پر یقین اور اللہ کے دیے جانے پر مطلب جو ہے قیانت پرست زندگی اور شکریہ والے الفاظ اور صبر کرنے والی، برداشت کرنے والی جو کیفیت ہے، یہی وہ ایمانی کیفیت ہے جس دل میں پیدا ہو جاتی ہے، وہ بڑے سے بڑے مطلب جو ہے پہاڑ کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں اور اس کے سامنے کبھی ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ اور یہی وہ کیفیت تھی جو وقت کے رسول کے بھی مطلب جو ہے صحابہ کرام کو بخشی گئی، تو انہوں نے ہر ظلم سہ کر ثابت کر دیا کہ اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقہ کار کو غلبہ کس طرح دلایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح انبیاء کرام کے جتنے قوموں کے وہ لوگ جو مٹھی بھر تھے، مگر انہوں نے پیغمبروں کو جو قوت بخشی وہ ایمان ہی کی وجہ سے تھی۔ جہاں ایمان مطلب جو ہے عطا کیا گیا، وہاں ایسے ایسے واقعات دنیا میں وجود میں آتے ہیں، مگر رہ گئے بقیہ لوگ جو ڈرے ہوئے، جو سہمے ہوئے، جو مختلف خداؤں سے ڈرتے ہیں، مختلف آقاؤں سے ڈرتے ہیں، مختلف سربراہوں سے ڈرتے ہیں، مختلف ہماری سلطنتوں سے ڈرتے ہیں۔ جب یہ ڈر انسان میں گھر کر جائے تو آدمی اسی طرح مطلب جو ہے ناکارہ بن کر رہ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح بنی اسرائیل کے سلسلے میں بھی یہی معاملہ ہوا کہ وہ مطلب جو ہے ڈر کی وجہ سے وہ بالکل ہی مطلب جو ہے دور دور رہنے لگے کہ کہیں ہم پر عذاب تو نہ مطلب ڈالا جائے۔ مطلب ہوا بھی ایسا ہی کہ جب مطلب جو ہے ہمارے جادوگروں کی وجہ سے جب فرعون کو تذلیل ہوئی اور مقابلے میں ہار مطلب جو ہے ہوئی، تو اس وقت فرعون مطلب جو ہے بڑا ہی مطلب جو ہے غصہ آور ہو گیا اور اس کے غصے نے اسے مطلب جو ہے سمجھ نہیں آئی کہ کیا کرنا ہے۔ اس غصے نے اسے مطلب جو ہے ایسا باغی بنا دیا، ایسا سرکش بنا دیا کہ اس نے بنی اسرائیل پر زندگی کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنی زیادتی کی بنیاد پر، بربریت کی بنیاد پر دہشت پھیلاتے ہوئے اس نے بنی اسرائیل کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ ان پر ظلم و ستم کے دروازے کھول کر رکھ دیے گئے اور انہیں مزید مطلب جو ہے مختلف طریقے سے ستایا جانے لگا۔ اور ایسے حالات میں دوسری مرتبہ، پہلی مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر جو حکم فرعون کی طرف سے وارد ہوا تھا، وہاں مطلب کہا گیا تھا کہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کر دیا جائے جو پیدا ہوتے ہیں۔ اب پھر مطلب جو ہے اس فرعون کی بدولت دوسری مرتبہ اعلان ہو گیا کہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل عام کیا جائے جو بھی پیدا ہوتے ہیں، تاکہ ان کی نسل کشی کی جائے، ان کی نسل کو بڑھوتری کا موقع نہ فراہم کر دیا جائے اور ان کو وہ قوت نہ بخشی جائے بلکہ ان کی کمر توڑ کر رکھ دی جائے۔ اس وجہ سے دوسرا بار مطلب جو ہے اس قانون کو مطلب پاس کر دیا گیا اور اس کے نتیجے میں ان کے لڑکوں کو قتل عام کیا جانے لگا۔ سامعین کرام، ایسے وقت میں پھر موسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے ساتھ تھے، انہوں نے ان تمام مطلب بنی اسرائیل کو جب وہ جمع ہونے لگے تو ان کو استقامت کی، ان کو صبر کی، ان کو برداشت کی، ان کو بار بار تلقین کرتے رہے، مگر ان کا یہ حال تھا بنی اسرائیل کا کہ وہ مطلب جو ہے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے ناراض سے ہو بیٹھے تھے، اس لیے کہ ایک تو پہلے خوف تھا، دوسرا مطلب جو ہے موسیٰ ہارون فرعون کی طرف سے ان پر زیادتیاں مطلب جو ہے زیادہ ہونے لگ گئی تھی۔ اس وجہ سے وہ اور بھی زیادہ دکھی ہو گئے اور بہت ہی زیادہ مطلب جو ہے پریشان حال ہونے لگے۔ اسی وجہ سے تلمود کے صفحات مجھے اور آپ کو ان کی انفارمیشن اس طرح دیتے ہیں کہ انہوں نے جو معاملہ کرتے ہوئے جو موسیٰ اور ہارون سے مطلب جو ہے جو باتیں کی وہ اس طرح کی تھی کہ ہماری مثال تو ایسی ہے جیسے ایک بھیڑیے نے بکری کو پکڑا اور چرواہے نے آ کر اس کو بچانے کی کوشش کی اور دونوں کشمکش میں بکری کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ بس اس طرح تمہاری اور فرعون کی کھینچا تانی میں ہمارا کام تو تمام ہو کر رہے گا۔ یعنی اس طرح کے کلمات انہوں نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے ساتھ کرنے لگے، ان کی ہمت افزائی کے بجائے، ان کا ساتھ دینے کی بجائے ان کو مطلب جو ہے افسردہ کرنے لگ گئے۔ تو اس کا اظہار قرآن مجید سورہ اعراف آیت نمبر 129 میں اس طرح کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تیرے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جاتے تھے، اب تیرے آنے کے بعد بھی ستائے جا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تم کو زمین کا خلیفہ بنا دے گا، پھر دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے درمیان جب مطلب اس طرح کی باتیں ان کے سامنے آنے لگیں تو انہوں نے ان کی ہمت افزائی کی، انہیں دلاسا دینے لگے اور ان کو بار بار صبر کی تلقین اور برداشت کرنے کی کیفیت ان کے اندر پیدا کرانے کی کوشش کی، انہیں ڈھارس دینے لگے۔ اور دوسرا کام جو موسیٰ ہارون علیہ السلام نے کیا، وہاں بستی جو بنی اسرائیل کی تھی، ان بستیوں میں
کچھ گھروں کو مختص کر دیا گیا جہاں عبادت کا نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا تھا۔ فرعون نے ان کی عبادت گاہوں کا خاتمہ کر دیا تھا، اسے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے اس عبادت کے تمام مراسم کو پھر سے آباد کرنے کے لیے کچھ لوگوں کے گھروں کو مختص کر کے وہاں عبادت کے نظام کو پھر سے استوار کرنے میں کامیاب ہو گئے اور لوگوں کو وہاں بار بار بلاتے رہے، وہاں اسی میدانوں میں وہاں تبلیغ و اشاعت کا کام کرنا شروع کر دیا اور لوگوں کی تربیت باقاعدہ طور پہ کی جانے لگی، اس لیے کہ جو تربیت وہ اتنے سالوں میں جو بکھر گئے تھے، جو ان مظالم میں سہتے سہتے جو وقت ان کے درمیان میں گزرا، وہ دنیا ہی کی طرف جھکاؤ کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے اپنے مقصدیت کو بلا بیٹھا تھا، اپنے کتاب کے احکام و ہدایات اور نصیحتوں کو بہت پیچھے ڈال دیا تھا، اسی وجہ سے وہ گمراہ حالات میں مبتلا ہو گئے تھے۔ بنی اسرائیل کے ان افراد کو ہارون اور موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بہترین عکاسی کے ساتھ ان کی تربیت کا سامان کرنا شروع کر دیا، اور اس طرح فرعون اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کروانے کی حتی الامکان کوششیں کرتے رہے، مگر دوسری طرف اللہ رب العالمین نے جہاں سرکش اور ایک با اقتدار شخصیت جو فرعون کے نام سے اس حکومت پر جلوہ فرما تھا، اس کی آنکھیں کھولنے، اللہ کی کبریائی کے آگے جھک جانے، اللہ کی کبریائی کو تسلیم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے مختلف قسم کے عذابات اس پر وارد کر دیے، اور وہاں باقاعدہ طور پر فرعون کو مختلف طریقے سے اس کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے فرعون پر مختلف قسم کے عذابات کو ڈالا تھا۔ سامعین اکرام، اسکرین شیئر کر دیا گیا ہے، اس اسکرین میں جو باتیں پیش کی گئی ہیں آیات کی روح سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف آیت نمبر 133 میں اس کا اظہار اس طرح کرتا ہے: آخرکار ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈی دل چھوڑے، سرسریاں پھیلائیں، مینڈک نکالے، خون برسایا، یہ سب الگ الگ کر کے دکھائے، مگر وہ سرکشی کیے ہوئے چلے گئے اور برے ہی مجرم بنتے ہوئے چلے گئے۔ دوسری طرف سورہ اعراف آیت نمبر 133 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے: ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال تک قحط سالی میں مبتلا کیا اور پیداوار میں کبھی رکھی، شاید کہ ان کو ہوش آئے۔ یعنی یہ 6 قسم کے عذابات کا تذکرہ قرآن مجید کرتا ہے کہ ان پر مختلف قسم کے عذابات فرعون پر بھیجے گئے۔ پہلا عذاب جو اسکرین پر جو نظر آ رہا ہے، یہ ہے وہ طوفان جو اللہ رب العالمین نے طوفانوں کے ذریعے سے ان کی بستیوں کو تہ و بالا کر کے رکھ دیا۔ پھر وہاں اس کو بھی دیکھیں کہ سیلاب اس طرح امڑ آتا ہے، بستیاں الٹ پلٹ کر رہ جاتی ہیں، تو سارے کا سارا تہ و بالا ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ عذاب پہلا عذاب تھا جو فرعون کی بستیوں پر الٹ دیا گیا۔ دوسرے عذاب کا تذکرہ کیا گیا، وہ ہے ٹڈی دل، یعنی یہ چھوٹے چھوٹے یہ اڑنے والے یہ چھوٹی سرسریاں ہیں جو چلتی ہیں تو تمام کی تمام فصلوں کو خراب کر کے رکھ دیتی ہیں، اور جہاں چلتی ہیں وہ اریٹیشن پیدا کر دیتی ہیں، اور اس کے لیے وہ پریشان حال تھے۔ یہ دوسرے قسم کا عذاب تھا جو بڑی تعداد میں سرسریاں پوری بستی کو گھیرے میں اپنے لیے بیتے۔ تیسری قسم کی جو عذاب آیا وہ سرسریوں کا تذکرہ کیا گیا۔ سرسریوں کے سلسلے میں مختلف جو روایات آتی ہیں، وہ پہلی نمبر اے ہے کہ وہ جوئیں جسے کہا جاتا ہے، یعنی وہ جوئیں تھیں۔ کسی اس میں کہا گیا کہ وہ کھٹملے تھے، وہ اتنے ان کے نہ سونے کے لیے ان کو چین دیتے اور نہ ہی ان کے سر میں اور ان کے جسم میں پڑ جاتے تو انہیں کھجلی کے پر کا احساس ہوتا اور اس کی وجہ سے وہ پریشان ہو اٹھتے۔ یہ تیسرے قسم کا عذاب تھا جو ان پر بھیجا گیا۔ چوتھے قسم کا عذاب ہے وہ ہے مینڈک نکالے گئے، یعنی ان پر اتنی بارشیں جو ہوئی، ان بارشوں میں مینڈک وہ چھوٹے چھوٹے مینڈک اتنے آسمان سے برسے کہ ہر جگہ، کہیں کھانے کے معاملے میں ہو یا پھر کسی دکان شاپ پر ہو یا کسی دربار کے اس پہ ہو، جہاں بیٹھ رہے ہیں وہاں پہ معاملہ ہو، وہاں ہر طرف مینڈک ہی مینڈک نظر آ رہے تھے۔ اس کی وجہ سے وہ پریشان حال تھے۔ پانچویں قسم کا جو عذاب آیا وہ آسمان سے خون کی بارشیں ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ جو بارش ہوتی تھی اس نے تمام پانی کو خون کا خونی بنا دیا، ہر چیز خونی ہونے لگی اور لوگ پریشان حال تھے۔ اور چھٹے قسم کا جو عذاب آیا وہ ہے
سارے کے سارے قحط سالی میں مبتلا ہو گئے. کہا گیا کہ چھٹے قسم کا جو عذاب ہے وہ مطلب جو ہے آگ کی بارش ہے، یعنی آسمان سے آگ کی بارشیں ہوئی اور اس آگ کی وجہ سے سارے کے سارے مطلب جو ہے جہاں گھر تھے، بستیاں تھے، لوگ تھے، اس کا شکار ہو رہے تھے. ہر طرف مطلب جو ہے جلنا بھننا مطلب جو ہے ہو رہا تھا. ایسے معاملات میں ساتویں قسم کا جو عذاب آیا وہ عذاب تھا قحط سالی. یعنی قحط سالی آئی تو ساری کی ساری جو پیداوار تھی وہ ساری کی ساری سوکھ گئی. پانی کا قحط پیدا ہوا، ساری زمین مطلب جو ہے پانی نہ ملنے کی بنا پر وہ اجڑ کر رہ گئی اور تڑپ کر رہ گئی اور ساری مطلب جو ہے ان کی فصلیں تباہ و برباد ہو کر رہ گئی. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ان کے جو جانور تھے وہ ختم ہو گئے اور لوگ مطلب جو ہے پانی نہ ملنے کی بنا پر تڑپ تڑپ کر مر رہے تھے اور مطلب جو ہے مختلف جو کام ہونے چاہیے وہ نہ مطلب جو ہے ہونے کی بنا پر، پانی نہ ہونے کی بنا پر گندگی مطلب جو ہے وجود میں آئی تھی. سامعین کرام، یہ مطلب جو ہے وہ 7 قسم کے عذابات ہیں جس کا تذکرہ قرآن مجید کرتا ہے. یہ اللہ رب العالمین نے اس لیے عطا کیے تھے تاکہ فرعون اس سے آگاہی ہو جائے کہ اللہ کی کبریائی ہے، اس کی طرف تسلیم کرنا اس کی اپنی مطلب ذات کے لیے ضروری ہے. اگر اس نے سرکشی اختیار کر دی تو اللہ رب العالمین تہ و بالا کرنے میں کوئی مطلب جو ہے وہ زحمت نہیں کرے گا، بلکہ اسے مطلب جو ہے اس پر ڈالنے میں کوئی مطلب کمی بیشی نہیں ہوگی اور فوراً وہ ہو جائے گا. مگر اس کے باوجود اس کا یہ حال تھا کہ سورہ اعراف آیت نمبر 131 اور 132 میں اللہ رب العالمین اس کا تذکرہ اس طرح کرتا ہے کہ لوگوں کا رویہ کیا تھا. کہا کہ مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب اچھا زمانہ آتا تو کہتے کہ ہم ان کے مستحق ہیں، اور جب برا زمانہ آ جاتا تو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو اپنے لیے فعال بد ٹھہراتے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کا فعال بد تو اللہ کے پاس تھا، مگر ان میں سے اکثر لا علم تھے. انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ تو ہمیں محصور کرنے کے لیے خواہ کوئی نشانی لے آئے، ہم تیری بات کو ماننے والے نہیں ہیں. یعنی یہ اکڑ، یہ غرور، یہ فخر ان کا ختم نہیں ہوا. وہ آئے تو اس وقت پریشان حال ضرور رہے، مگر پھر بھی ان کی اکڑ ختم نہیں ہوئی، ان کا غرور ختم نہیں ہوا، ان کی ناک نہیں جھکی، بلکہ وہ مطلب جو ہے کہتے رہے کہ اے موسیٰ تم ہمیں ان کے ذریعے سے ہمیں اپنے شہر سے، ہم اپنے ملک سے مطلب باہر نکالنا چاہتا ہے تو بے شک تو کیسی بھی نشانیاں لے آ، ہم تیری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اسی طرح یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ جو عذابات کا سلسلہ جو چلتا رہا، یہ عذابات کا سلسلہ ہر مہینہ مطلب ان پر وارد ہوتا تھا. اس کی میعاد مطلب جو ہے 1 ہفتے کی ہوتی تھی. 1 ہفتے تک لگاتار مطلب جو ہے جہاں سرسریاں چلنا ہو یا جو ہے آگ بسنا ہو یا آسمان سے خون برسنا ہو یا مطلب جو ہے ان پر طوفان مطلب جو ہے آنا ہو، یہ ساری جتنے عذابات اس میں بتائے گئے وہ سارا کا سارا ہر مہینے ایک مہینے کے اعتبار سے گیپ کے ساتھ یہ مطلب جو ہے عذابات ان پر وارد ہوتے رہے اور اس کی میعاد 1 ہفتے کی ان کے درمیان تھی. سامعین کرام، جب عذابات نازل ہو جاتے اور اپنی کوششوں میں یہ جو کوشش کرتے کہ ہم مطلب جو ہے برملا موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہ جائیں، مگر پھر بھی مطلب جو ہے اپنی کوششوں میں ناکام ہو جاتے، کیونکہ اس کی وجہ سے وہ سارے کے سارے پریشان حال تھے. بستیاں اجڑ کر رہ جانے لگی تھی، خود ان کے گھروں کے اندر، محلات کے اندر پریشانی لاحق ہونے لگی تھی، نہ سو پا رہے تھے اور نہ ہی سکون پا رہے تھے. ایسے عذابات کے نتیجے میں ان لوگوں نے جو رویہ اختیار کیا، فرعون اور آل فرعون کے سلسلے میں کہا جاتا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 134 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے جب کبھی ان پر بلا نازل ہو جاتی تو کہتے کہ اے موسیٰ تجھے اپنے رب کی طرف سے جو منصب حاصل ہے اس کی بنا پر ہم تیرے حق میں دعا کرتے ہیں، اور اگر اب تو ہم پر سے اس بلا کو ٹالوا دے گا کہ ہم تیری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے. مگر جب ان پر سے عذاب ایک وقت مقررہ تک کے لیے ہم بہرحال پہنچانے والے تھے ہٹا لیتے تو یک لخت یہ اپنے عہد سے پھر جاتے تھے. یعنی ان کا معاملہ پھر مطلب جو ہے وہی تھا، وہی سرکشی تھی، وہی غداری تھی، وہی نافرمانی تھی، وہی مطلب جو ہے حق سے نہ انکاری تھی. یعنی جب بھی آتا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے، موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کرتے، موسیٰ علیہ السلام ان کی دعاؤں کے، ان کے درخواست کی بدولت ان کے سامنے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے، اللہ رب العالمین دعائیں قبول کرتا اور ان پر سے عذاب ٹلا دیتا. تو اس وقت وہ اقرار کرتے کہ ہم تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو جانے دیں گے، مگر جیسے ہی عذابات ٹل جاتے تو فوراً ہی مطلب جو ہے کہہ اٹھتے کہ ہم مطلب جو ہے اس بات کو ماننے والے تیار نہیں ہیں. سامعین کرام، اللہ رب العالمین سورہ طٰہٰ آیت نمبر
56 میں ان لوگوں کے سلسلے میں کہتا ہے کہ ہم نے فرعون کو اپنی بہت سی نشانیاں دکھائیں مگر وہ جھٹلاتے چلا گیا اور نہ مانا. یہی مطلب حال تھا کہ ہر بار اسے مختلف عذابات کے ذریعے سے, مختلف آزمائشوں کے ذریعے سے اس کے ذہن کو بدلنے کی کوشش کرتے رہے, اسے موقع پر مواقع فراہم کرتے رہے, مگر وہ فرعون مانا نہیں, اس کے آل ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ایک مطلب جو ہے اپنی چال چلی. وہ بنی اسرائیل کو چھڑانا ضرور چاہتا تھا اس کے چنچل سے, فرعون کے چنچل سے نکال کر پھر سے جو آباد مطلب جو ہے مصر میں ہو گئے تھے ان کو پھر اپنے اصلی مقام پر لے جانا چاہتا تھا. ان کا اصلی مقام فلسطین اور کنعان تھا, جہاں سے وہ لوٹ کر یعقوب علیہ السلام کے ساتھ یہاں پہ لوٹ آئے تھے. یوسف علیہ السلام کے بلاوے پر انہیں واپس وہیں لے جانا چاہتا تھا. اللہ رب العالمین نے چال چلی, اور وہ چال یہ ہے کہ سورہ اعراف میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے پھر موسیٰ پر وحی کی کہ اب راتوں رات پھر مطلب اپنے بندوں کو لے کر چل پڑ. یعنی اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اپنی تمام ان بستیوں والوں کو جو بنی اسرائیل ہیں ان کو اکٹھا کر اور ان کو لے کر راتوں رات یہاں سے نکل جا, ہم تمہارے لیے راستے فراہم کریں گے, ہم ہموار کریں گے ان راستوں کو اور تمہیں منزل مقصود تک پہنچائیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جو کنعان سے آئے ہوئے تھے ان سب کو وہاں پہ اکٹھا کیا اور ان کو وہاں سے نکلنے کے لیے راضی کر لیا. سامعین کرام, ہم نے یعقوب علیہ السلام اور ان کے 10 بیٹوں کو یوسف علیہ السلام کے بلاوے پر جب آنے کی درخواست کی گئی تھی تو اس وقت ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جب آئے تھے تو 68 افراد پر مشتمل قافلہ مصر کی طرف رواں ہو کر آیا, اور وہاں جشن یا گشن کے مقام پر یوسف علیہ السلام نے انہیں آباد کیا تھا. مگر اس وقت جب بنی اسرائیل کے اس قافلے کو جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ ان کو یہاں مصر سے نکال, اس جنجل سے نکال جو فرعون کے ہتھ کنڈے کے مطابق اس کے اس میں پھنسے ہوئے ہیں, ان کو نکال کر پھر فلسطین کی طرف لے چل. تو اس کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مطلب جو ہے کثیر تعداد میں ہو گئے تھے. اب وہ 68 نہیں تھے بلکہ لاکھوں کی تعداد میں مطلب جو ہے ان کی نسل تھی. یہ نسل آخر لاکھوں کی تعداد میں کیسی ہوئی؟ پہلے نمبر 1 یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے ان کی جو نسلیں تھی ان میں بھی مطلب جو ہے بڑھوتری ہو گئی. اتنی بڑھوتری نہیں ہوئی بلکہ یوسف علیہ السلام کے دور میں یوسف علیہ السلام کے تبلیغ اور اشاعت کی بنا پر اور ان کے نرم مزاجی کی بنا پر اور تبلیغ حق کی بنا پر وہاں پہ ہم نے کئی بار مطلب ان کلاسز میں دیکھا کہ حقیقت مطلب یہی تھی کہ اسلام پھیلتا ہوا چلا گیا. اسلام مطلب جو ہے وہاں کا لا آف لینڈ تھا اور اسلام ہی کے مطابق لوگ مطلب جو ہے متاثر ہوتے چلے گئے اور کئی لوگ دار اسلام میں داخل ہو گئے. اور جیسے جیسے دار اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے وہ جس قبیلے سے بھی تعلق رکھ رہے ہوں, وہ کسی اور قوم سے تعلق رکھ رہے ہوں, وہ اپنے سارے ناتوں کو انہوں نے توڑ کر بنی اسرائیل سے اپنا راستہ توڑ لیا, ان سے رشتہ جوڑ لیا اور اس کے مطابق وہ لوگ بھی بنی اسرائیل کہلائے. اس وجہ سے ان کا جو قافلہ تھا وہ 68 سے لاکھوں کی تعداد میں ہو گیا, اور لاکھوں کی تعداد میں بنی اسرائیل مختلف بستیوں میں بسے ہوئے تھے. ان کی آبادی صرف ایک جگہ مختص ہو کر نہیں رہ گئی تھی بلکہ ان کی آبادی مختلف شہروں میں مختلف بستیوں میں بٹی ہوئی تھی. کہا جاتا ہے کہ جو مصر کا کیپٹل سٹی تھا وہ ہے ممیز, یعنی اس کیپٹل سٹی سے لے کر وہ جشن کے مقام تک مختلف بستیوں اور علاقوں میں مطلب پھیلے ہوئے تھے اور ان کی تعداد لاکھوں کی تعداد میں تھی. موسیٰ علیہ السلام نے باقاعدہ طور پر پہلے ہی سے ان سے رابطے میں تھے اور ان کی تربیت کا سامان کر رہے تھے, ان کی عبادات کو مطلب دوبارہ سے استوار کر رہے تھے. ایسے وقت میں موسیٰ علیہ السلام نے ان کو باقاعدہ طور پر خروج کے لیے باقاعدہ طور پر ہدایت نامہ ان تمام بستیوں میں ارسل کر دیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ ایک مقررہ وقت ہوگی اور رات کا وقت ہوگا, وہاں سے ہم تمام لوگ یہاں سے نکل کر ہم فلسطین کی طرف روانہ ہو جائیں گے. تمام لوگ راضی ہو گئے اور اس کے بعد لاکھوں کی تعداد میں بنی اسرائیل ایک جگہ جو مقرر کیا گیا تھا وہاں پر جمع ہونے لگے. رات کا اندھیرا تھا, رات کے اندھیرے میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اپنی کمانڈ میں ان تمام لاکھوں بنی اسرائیل کو ایک جگہ جمع کر کے اندھیرے میں
انہیں لیے ہوئے روانہ ہو گئے۔ اس زمانے میں جہاں وہ نکل کر جانا چاہ رہے تھے فلسطین کی طرف، وہاں پہ نہر سویز جسے کہا جاتا ہے وہاں اس وقت موجود نہیں تھی، بلکہ اس کی مطلب جو ہے نام اس کے بعد آیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بحر احمر یعنی ریڈ سی جسے کہا جاتا ہے، اور بحر روم جسے پرشین سی کہا جاتا ہے، یہ دونوں مطلب جو ہے سی کے درمیان کا علاقہ ان کے لیے کھلا تھا، جہاں سے یہ راستہ نکال کر وہ پھر مطلب جو ہے اس کی طرف نکل چلے جا سکتے تھے۔ ایسے وقت میں اس علاقے میں جہاں بحر روم یا پھر پرشین سی جسے کہا جاتا ہے، وہاں کے علاقوں پر فرعون کے فوجی متعین کر دیے گئے تھے، وہاں ان کی چوکیاں تھیں اور ان پر مطلب جو ہے فوجی کھڑے ہوئے تھے۔ یہ راستہ ان کے لیے خطرناک تھا، وہاں پکڑے جانے کا ڈر تھا۔ یہ ایک دو لوگ نہیں تھے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے، اور یہ مطلب جو ہے لاکھوں کی تعداد میں یہاں سے خروج کا مطلب سامان کر رہے تھے۔ ایسے وقت میں موسیٰ علیہ السلام نے بحر احمر یعنی ریڈ سی کا راستہ متعین کیا، اور اس راستے سے چل کر وہ باقاعدہ طور پر وہ چاہتے تھے کہ اس کے ساحل کے کنارے کنارے چلتے ہوئے جزیرہ نمائے سینا یا پھر سینائی آئس لینڈ جسے کہا جاتا ہے، اس کی طرف سے نکل کر ہم مطلب جو ہے یہاں اس چنجل سے نکل کر ہم ان کو باہر کر دیں گے۔ اس طرح انہوں نے اس بڑے قافلے کو چھپ چھپاتے ہوئے لے چلنے کی بڑی تعداد کو لیے ہوئے وہ لے کر چلنے لگے، مگر معاملہ کچھ اور ہی ہوا۔ اتنی بڑی تعداد میں شہروں سے لوگ مطلب جو ہے گھر خالی کر کے اگر نکل پڑے تو اس وقت کوئی مطلب جو ہے چھپی رہنے والی بات نہیں تھی۔ ایک دو آدمی اگر وہ چھپ کر نکل جاتے، سووں کی تعداد میں اگر نکل جاتے تو بات کچھ اور تھی۔ لاکھوں کی تعداد میں ساتھ میں نکلے ہوئے یہ افراد ہیں، ان کے ساتھ ساز و سامان ہے، تو ظاہری بات ہے یہ خبر کوئی چھپی ہوئی نہیں تھی۔ یہ خبر فرعون کو مطلب جو ہے پہنچ گئی۔ فرعون کو اطلاع ملی کہ یہ تمام بنی اسرائیل یہاں سے چھٹکارا پا کر موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی قیادت میں یہاں سے نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ تو ایسے حالات میں ہوا کیا؟ سورہ شعراء آیت نمبر 53 سے 57 میں اللہ رب العالمین اس کا تذکرہ یوں کرتا ہے: اس پر فرعون نے فوجیں جمع کرنے کے لیے شہروں میں نقیب بھیج دیے اور کہلا بھیجا کہ یہ مٹھی بھر لوگ ہیں اور انہوں نے ہم کو بہت ناراض کیا ہے، اور ہم ایک ایسی جماعت ہیں جن کا شیوا ہر وقت چوکنا رہنا ہے۔ اس طرح ہم انہیں ان کی باغوں اور ان کے چشموں اور ان کے خزانوں اور ان کی بہترین خیام گاہوں سے نکال لائے۔ یعنی ہوا یہ ہے کہ جیسے ہی فرعون کو معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل تمام کے تمام اپنا مطلب جو ہے سامان زیست مطلب جو ہے لپیٹ کر یہاں سے نکل پڑے ہیں، تو فرعون مطلب جو ہے غصہ آور ہو گیا۔ اس نے تمام مطلب جو ہے شہروں میں یہ مطلب ہرکارے بھیج دیے، یعنی قاصد بھیج دیے، اور مطلب جو ہے اپنا پیغام اور ہدایت نامہ بھیج دیا کہ جتنی مطلب جو ہے ملٹری وہاں پہ موجود ہے وہ ساری کی ساری ایمرجنسی مطلب جو ہے رکھنے والی جو ملٹری ہے وہ ساری کی ساری حرکت میں آ جائے، اور جو لوگ عمرہ تھے اور جو لوگ بڑے بڑے عہدوں پر تھے ان سب کو حکم دیا گیا کہ سارے کے سارے نکلو، اور ان بنی اسرائیل کے ایک چھوٹے سے گروہ ہے مگر ہم اس کو لے کر ضرور ان کو ہم واپس لے آئیں گے، چلو اس لیے کہ ہمیں چوکنا رہنا ہے۔ ہوا بھی یہی کہ یہ لوگ مطلب جو ہے سارے کے سارے یہ بڑی فوج کے ساتھ روانہ ہو گئے، اور اس بنی اسرائیل کو پکڑ کر پھر سے مطلب جو ہے ان پر ظلم و ستم کا مطلب جو ہے سامان توڑنے کا ارادہ کرتے ہوئے ایک مطلب جو ہے چال چلتے ہوئے وہاں سے نکل پڑے۔ اس کے بعد کے سلسلے میں کہا جاتا ہے سورہ شورى آیت نمبر 60 سے 66 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے: صبح ہوتے ہی یہ لوگ اس کے تعاقب میں چل پڑے۔ جب دونوں گروہوں کا سامنا ہوا تو موسیٰ کے ساتھ مطلب جو ہے موجود تمام لوگ چیخ اٹھے کہ ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ نے کہا کہ ہرگز نہیں، میرا خدا میرا رب میرے ساتھ ہے، تو وہ ضرور ہماری رہنمائی کرے گا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا کہ اس تمہارا عصا سمندر پر مار، یکایک وہ سمندر پھٹ پڑے گا اور اس کا ہر ٹکڑا ایک عظیم الشان پہاڑ کی شکل اختیار کرے گا، اور اس کی جگہ ایک دوسرے گروہ کو ہم لے آئیں گے، اور موسیٰ اور ان سب کو جو ان کے ساتھ تھے ہم نے بچا لیا اور دوسروں کو غرقاب کر دیا۔ سامعین کرام، یہ مطلب جو ہے معاملہ ہوا کہ وہاں جب مطلب جو ہے صبح کے وقت میں یہ ابھی مطلب جو ہے ریڈ سی یعنی بحر احمر کے قریب تھے، وہاں پیچھے سے کیا دیکھتے ہیں کہ مطلب جو ہے بڑی فوج فرعون کی قیادت میں وہاں پر نمودار ہوتی ہے، سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون کی مطلب جو ہے بے تحاشا مطلب جو ہے فوج موجود ہے۔ ایسے درمیان میں انہوں نے جو موجود تھے سارے کے سارے بنی اسرائیل، ویسے بھی ان کے ایمانوں میں کمی تھی، ویسے بھی وہ ڈر رکھتے تھے، ویسے بھی وہ فرعون
پھنسے کی دہشت سے مطلب پریشان تھے، وہ پکار اٹھے کہ موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، ہم تو مارے گئے، مگر موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تسلی دی کہ پریشان نہ ہو، بلکہ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ ہوا بھی یہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے، کیونکہ وہاں سے جانے کی کوئی راہ موجود نہیں تھی، اگر وہ سامنے اگر مطلب جو ہے نکلے تو وہ سمندر میں چلنا تھا، اور اگر پیچھے ہٹے تو فرعون کی فوج تھی جو انہیں پکڑ کر پھر مطلب جو ہے مظالم کا مطلب جو ہے معاملہ طے کرتی تھی۔ تو ایسے وقت میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اپنا عصا، وہی وہ معجزہ تھا، جہاں کہیں وہ عصا سانپ کی شکل اختیار کر گیا، اور یہی وہ عصا تھا جہاں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ سمندر پر مار۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر اپنا عصا مارا تو کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں پہاڑ کی شکل میں پانی مطلب جو ہے پہاڑوں کی شکل اختیار کر گیا، اور راستے میں اسی طرح کا راستہ جو آپ کے سامنے شیئر اسکرین کے ذریعے سے جو تصاویر پیش کی جا رہی ہیں، اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ راستہ بنتا ہوا چلا گیا۔ تو ایسے وقت میں ان کو حکم ہوا کہ اس کے ذریعے سے یہاں سے نکل جا، اور سورہ یونس آیت نمبر 90 اور 92 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے، پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے اس کے پیچھے چلے، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو یوں بول اٹھا کہ میں مان گیا خداوند حقیقی اور اس کے سوا کوئی نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لے آئے، اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ جواب دیا گیا کہ اب ایمان لایا، حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا تھا اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا، اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو اور بعد کی نسلوں کے لیے نشانی عبرت بنے، اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو اس پر سے گزارا۔ بنی اسرائیل لاکھوں کی تعداد میں ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں یہاں سے پار لے گئے، مگر جیسے ہی یہ نکلے تو وہاں وہ راستے کو دیکھتے ہوئے فرعون بھی یہاں سے مطلب جو ہے ان کے پیچھے پڑا، اور انہیں بھی مطلب جو ہے گھس کر انہیں مارنے اور پکڑنے کی کوشش کی گئی۔ اللہ رب العالمین اسے اسی راستے پر لے آیا۔ جب پورے کے پورے بنی اسرائیل وہاں سے پار ہو گئے، وہ وہاں سے مطلب جو ہے کنارے پر اتر آئے، اور سمندر میں باقی حصے پر پوری فرعون کی جو فوج تھی وہ وہاں پہ موجود ہو گئی، تو اس وقت اس میں عمرہ کرام بھی تھے، اس میں بڑے بڑے قائدین بھی موجود تھے، اس میں آلے مطلب جو ہے وہ فرعون بھی تھے جو گھمنڈ اور غرور کی بنا پر اللہ کے انکاری تھے، سرکشی اختیار کیے ہوئے تھے، ان سب کو اللہ رب العالمین نے وہاں ڈبو دیا، وہاں غرقاب کر دیا، سارے کے سارے غرقاب ہو کر سارے ڈوب کر مر گئے۔ اس کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ جس کی تصویر یہاں پہ اس شیئر اسکرین کے ذریعے سے آپ کے سامنے آئی ہے، یہ ہے وہ فرعون کی لاش جو آج بھی مطلب جو ہے ہمارے میوزیم میں آج بھی اس کی لاش موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی یہ لاش ہے جو وہاں پہ موجود مطلب جو ہے اس عذاب میں مبتلا ہو گئی اور غرقاب ہو گئی، اور جو غرقاب ہونے لگا تو یہی وہ فرعون تھا جس نے باقاعدہ طور پر وہاں پہ اعلان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے التجا کی، کہا کہ میں مطلب جو ہے بول اٹھا کہ میں مان گیا خداوند حقیقی کا اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اس وقت اقرار حق کیا کہ کہا کہ میں مان گیا ہوں، بنی اسرائیل پر ایمان لائے اور میں سر اطاعت سر جھکانے والوں میں سے ہوں۔ جواب اس وقت اللہ رب العالمین نے دیا، کہا کہ تمہیں بار بار سمجھایا جاتا رہا مگر اس وقت تم ایمان لائے ہو، تمہارا اس طرح اس وقت ایمان لانا تمہارے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے، جبکہ تم فساد برپا کرنے والوں میں سے تھے، اور تمہاری ہم حالت یہ بنا دیں گے کہ تم جہاں غرقاب ہو رہے ہو تمہاری لاش کو ہم دم حیات مطلب جو ہے تمہاری لاش کو ہم ایک عبرت بنا کر اس دنیا میں رکھیں گے، تاکہ جو لوگ بھی اس لاش کو دیکھیں گے وہ لوگ عبرت کا سامان کریں گے۔ جو گھمنڈ کرتا ہے، جو غرور کرتا ہے، جو اپنے آپ کو اللہ کا ساجی ٹھہراتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے جب عذاب مطلب جو ہے کمر توڑ مطلب جو ہے نازل کرتا ہے، وہاں اسے تہ و بالا کر دینے میں کوئی طاقت اسے پسے پش نہیں ڈال سکتی۔ سامعین کرام، یہ ہے وہ نشان عبرت جس کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ یہی وہ فرعون ہے۔ جب وہ غرقاب ہو گیا تو کہا جاتا ہے کہ بہت لمبے عرصے تک وہاں پر یہ لاش سمندر میں مطلب جو ہے ڈولتی بھی پھرتی تھی۔ جہاں جہاز رانی کا کام ہوا وہاں لوگ ایک دوسرے اس جہاز کے ذریعے سے سفر کرتے تھے، تو کہا جاتا ہے کہ سفر کے دوران میں یہ لاش انہیں پریشان کرتی تھی، یہ جہازوں میں ٹکراتی تھی، اس کی وجہ سے جہاز پریشان ہوتے تھے، اس کو اٹھانے کی اس کو ہٹانے کی کوشش کی جاتی تھی مگر یہ ہٹ نہیں پاتے تھے۔ آخر کار مطلب جو ہے ایک وقت آیا جہاں بہت سارے لوگوں نے اسے مطلب جو ہے اس سمندر سے نکالا، اور یہاں آج مطلب
مطلب جو ہے مصر کی میوزیم میں آج اس کی لاش موجود ہے. وہاں بہت سارے مطلب جو ہے فرعونوں کی لاشیں بھی موجود ہیں، مگر اس فرعون کی لاش کے سلسلے میں کہا جاتا ہے اس پر نمک کی تہ مطلب جو ہے جمی ہوئی ہے، اس وجہ سے اسے مطلب جو ہے کسی ادویات کی ضرورت نہیں ہے. یہ مطلب جو ہے سوکھ تو ضرور گئی ہے، سکڑ ضرور گئی ہے، قد چھوٹا ضرور ہو گیا ہے، مگر مطلب معاملہ یہ ہے کہ ابھی بھی یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے تازی دم ہو. سامعین کرام، یہ ہے وہ فرعون کی لاش جس کا تذکرہ مطلب جو ہے قرآن مجید کرتا ہے کہ جسے عبرت کے ساتھ اس دنیا میں مطلب جو ہے رکھا گیا ہے. یہ واقعات جو ابھی آپ کے سامنے سنائے گئے یہ بنی اسرائیل کے واقعات ہیں، جس میں ایک سرکش مطلب جو ہے حکمران کا تذکرہ ہے اور ایک بنی اسرائیل کی کمزور طبیعت رکھنے والی کیفیت بھی موجود ہے. ایک بنی اسرائیل کی مطلب جو ہے قوت رکھنے والی ایمانی قوت بھی ہمارے سامنے دکھائی دی. سامعین کرام، ان واقعات کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو جو ہمت افزائی ملتی ہے، جو طاقت ملتی ہے، وہ یہی ہے کہ جو ایمان کے مطابق اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے اللہ رب العالمین بے شک مطلب جو ہے تھوڑے وقت کے لیے آزمائش ضرور آتی ہیں، پریشانیاں ضرور آتی ہیں، رکاوٹیں ضرور آتی ہیں، مگر اللہ رب العالمین راستوں کو ہموار کر دیتا ہے. اس لیے کہ ہر رات کے بعد دن ضرور آتا ہے، ہر اندھیرے کے بعد روشنی ضرور مطلب جو ہے منظر عام پر آتی ہے. تو انسانوں کو صبر اور توکل کی تلقین کی گئی ہے. جو صبر کرتے ہیں، جو توکل کرتے ہیں، جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے گمانوں کے مطابق ان کے راستوں کو ہموار کرتا ہے، انہیں زندگیاں عطا کرتا ہے. اس دنیا میں بھی انہیں عروج عطا فرماتا ہے اور اس دنیا کے بعد بھی آخرت میں بھی انہیں مطلب جو ہے عروج عطا کیا جاتا ہے. سامعین کرام، وہی قوت کی ضرورت ہے، وہی ایمان کی ضرورت ہے. جہاں ایمانی کیفیت میں کمی ہوئی وہاں پہ ڈر لاحق ہو جاتا ہے، اور جہاں ڈر لاحق ہو جاتا ہے انسان کے ایمان تزلزل کا شکار ہو جاتا ہے، خلجان کا شکار ہو جاتا ہے، شک و شبہات کا مطلب شکار ہو جاتا ہے. اور جہاں تمام یہ مطلب خرابیاں پیدا ہونے لگے وہاں اسلام سے دوریاں مطلب جو ہے پیدا ہونے لگتی ہیں. اسی وجہ سے مجھے اور آپ کو جہاں تلقین کی گئی ہے کہ ہمیں مغضوب ہونے والے لوگوں میں شمار نہ کیجیے، تو وہی وہ لوگ ہیں کہ ہمارے ایمانوں کو جلا ملنی چاہیے، ہمارے ایمانوں کو قوت ملنی چاہیے، وہاں استقامت ملنی چاہیے، ویسا رویہ اختیار کرنا چاہیے جس کی بدولت حضرت آسیہ علیہ السلام مطلب وجود میں آئے، جس کی بدولت دربار میں موجود ایک شخص ہمارے سامنے موجود میں آیا، اور جس کی وجہ ہم نے دیکھا کہ اسی جادوگروں میں سے تمام جادوگر اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو گئے. انہیں کسی کا ڈر نہیں تھا، کیونکہ تمام نعمتیں اللہ کے پاس ہیں، تمام قوتیں اللہ کے پاس ہیں، تمام عروج اللہ کے پاس ہے، اور اللہ رب العالمین جسے عطا کرنے کا سامان کرے وہاں کسی کو روک نہیں سکتا. ہمیشہ ان واقعات کو اپنے لیے سامان زیست بنائیے، اپنے لیے تربیت کا سامان بنائیے، اور ان واقعات کی روشنی سے اپنے مطلب جو ہے ایمان کو روشنی بخشنے والی کیفیت کو پیدا کرنے کی کوشش کیجیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح رخ کے ساتھ سوچنے، اس پر عمل کرنے اور ان واقعات کے ذریعے سے اپنے ایمانوں کو جلا بخشنے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. ان واقعات کے ذریعے سے رہنمائی میسر ہو جائے اور حضرت آسیہ علیہ السلام اور اس درباری کی طرح اور ان جادوگروں کی طرح کا ایمان ہمارے سامنے آئے کہ ہم سیسا پلا ہوئی دیوار کی مانند کھڑے ہو جائیں اور وہاں اللہ کا حکم آ جائے اور اس حکم کے آگے ہم جھک نہ جائیں. تو ایسی مطلب کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے. اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.